एपिसोड 162। मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ कैमरे लगे हैं या नहीं। मैं अब तजुर्बा करके देखना चाहता था। मैंने आंखें खोलकर देखा। जरीन बदस्तूर बेहोशी में थी। मैंने अपना दायां हाथ खींचकर चमड़े की बेल्ट से निकालने की कोशिश की। ये कोशिश मैं पहले भी कर चुका था और उसी वक्त मुझे अंदाजा हो गया था कि यह काम मुमकिन नहीं है, लेकिन अब मैं उसे एक नए जाविये से देख रहा था। हाथ को ऊपर तक लाने से रोकने के लिए फौलादी पाइपों के दरमियान एक छोटा सा फौलाद का टुकड़ा रुकावट के तौर पर लगाया गया था और ये टुकड़ा मुझे कमजोर लग रहा था। मैं बेल्ट के फौलादी कड़े को खींचकर उस टुकड़े तक लाया और फिर जोर लगाया। ये काम आसान नहीं था क्योंकि मुनासिब जाविया नहीं बन रहा था। मैं बेड पर चित लेटा था और जब मैंने हाथ ऊपर खींचने के लिए जोर लगाया तो रद्द-ए-अमल में मेरा जिस्म नीचे की तरफ जाने लगा। मैं सरक कर वस्त बेड तक आ गया। बेड को 6.5 फुट लंबा था और पांव की तरफ वाले फौलादी पाइप मजीद दूर थे। जब मैंने उन पर पांव टेक कर खुद को मजीद नीचे जाने से रोका तो पाइपों के दरमियान में लगा टुकड़ा तकरीबन मेरी कलाई के साथ आ गया था और इस सूरत में हाथ को ऊपर की तरफ खींचना बहुत ही मुश्किल था। लंबाई के तनासुब से बेड की चौड़ाई ज्यादा यानी 5 फुट थी और उसमें 4 फुट का गद्दा था। फिर 6-6 इंच के खला के बाद फौलादी पाइप थे। अगरचे इस तरह कैद करने वाले को इंजेक्शन और दूसरी तिब्बी इमदाद देने में दुश्वारी हो सकती थी क्योंकि अस्पताल में बेड बस इतने ही चौड़े होते हैं कि मरीज उन पर आराम से लेट सके और उसको आसानी से तिब्बी इमदाद दी जा सके, लेकिन यहाँ मरीजों का इलाज नहीं करना था बल्कि उनको कैद रखना मकसूद था। इसलिए बेड को जानबूझकर चौड़ा रखा गया था ताकि बांधे जाने वाला शख्स मुंह से अपने हाथ की बेल्ट खोलने की कोशिश ना करे। उसके बावजूद मैंने ये कोशिश की तो मेरे लंबे कद की वजह से मुंह बेल्ट के बक्कल के पास तक तो पहुंच गया, लेकिन मैं दांतों से बेल्ट को गिरफ्त में नहीं ले सका था। इस दौरान में ये इंकिशाफ हो कि बेल्ट के वस्त में आ जाने के बाद अब मैं उठकर बैठ सकता था। अगरचे इस तरह मेरे दोनों हाथ दाएं बाएं फैले हुए थे, लेकिन बहरहाल मैं बैठ गया। मगर बैठकर भी कोशिश कर ली पर बात न बनी। इतनी देर में कोई ना आया। मेरे कान दरवाजे पर लगे थे। अच्छी बात यह थी कि बेड पर कोई चादर न थी, वरना इस जद्दोजहद में वो सिमट जाती और कोई आ जाता तो मैं साकित होकर लेट जाता। तब भी उनको पता चल जाता कि मैं होश में हूँ। मैंने इंतहाई हद तक कोशिश कर ली, लेकिन मेरा मुंह बकल को छू न सका। ये 2-4 हाथ लबे बाम से भी कम था। 1-2 इंच का फासला रह जाता था मेरे मुंह और बकल के दरमियान। मैं थक कर लेट गया। बकल खोलने की कोशिश के दौरान मैंने ख्याल रखा कि आवाज ना हो, मगर कुछ न कुछ आवाजें पैदा हुई थी। खासतौर से पाइप के हरकत करने से आनी आवाज पैदा होती रही। इसके बावजूद उनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर ने माइक के बारे में मुबालगा आराई से काम लिया था। उन लोगों का मंसूबा सुनने के बाद मेरे अंदर बेचैनी भर गई थी। वो हमें किसी गैर इंसानी तजुर्बे की भेंट चढ़ाने जा रहे थे और अगर मैं इसी तरह पड़ा रहता तो वो कामयाब हो जाते। मैंने कुछ देर आराम करने के बाद फिर कोशिश शुरू कर दी। मैं उल्टे हाथ वाली बेल्ट को झटके दे देकर ढीला करने की कोशिश करा था ताकि मेरा मुंह दाएं तरफ की बेल्ट तक पहुंच जाए, लेकिन ये निहायत आला दर्जे का सख्त चमड़ा था जिसमें फैलने की जरा भी गुंजाइश न थी। उल्टा मेरा हाथ उसकी रगड़ से जख्मी होने लगा, मगर मजाल है जो बेल्ट की गिरफ्त जरा भी नरम पड़ी हो। मैं कोई तदबीर सोच रहा था कि किसी तरह एक हाथ की बेल्ट खुल जाए। उन लोगों को गए 1 घंटे से ज्यादा होने को आया था और डॉक्टर ने कहा था कि हमारे खून की रिपोर्ट 2 घंटे में आ जाएगी। उसके बाद हमारी किस्मत का फैसला होगा। गोया अब 1 घंटा रह गया था। मुझे जो करना था इसी में करना था। मैंने एक बार फिर कोशिश की और अपना सारा जोर लगा दिया। मेरा बायां हाथ बिल्कुल पीछे चला गया था और मेरा मुंह दाएं हाथ के बकल तक रसाई की इंतहाई कोशिश करा था। इस बार मेरे दांतों ने बकल को छू लिया, लेकिन उसे गिरफ्त में ना ले सके। मैंने खुद को इतना खींच लिया था कि जब मैंने सीधा होना चाहा तो किसी स्प्रिंग की तरह वापस गया और संभलते हुए भी सिजदा करने के अंदाज में अपने पैरों पर गिर गया। मैं पहले ही पालती मारकर बैठा था, इसलिए मुंह सीधा पैरों से लगा और तब मुझे अपनी अकल पर मातम करना पड़ा। मैं हाथ के बकल तक पहुंचने की इंतहाई कोशिश कर रहा था, जबकि पैर के बकल का मुझे ख्याल तक नहीं आया था जो मेरे मुंह के बिल्कुल सामने था। किसी कदर दिक्कत से ही सही, लेकिन मेरा मुंह यहां तक तो जा रहा था। मैंने झुककर दांत से पकड़कर रिंग से बेल्ट को निकालने की कोशिश की और थोड़ी देर में उसे निकाल लिया। अब अगला मरहला उसे बकल से निकालने का था और ये मुश्किल काम था। बेल्ट के सिरे को दांतों से पकड़कर ऊपर खींचने लगा मैं। मेरी कोशिश थी कि एक बार बकल का हुक सुराख से निकल जाए तो वो दोबारा सुराख में ना जाने पाए। फिर आखिर मैं इस कोशिश में भी कामयाब रहा और हुक निकल गया। अब आखिरी मरहला बेल्ट को बकल से निकालने का था। हुक निकल जाने के बाद ये काम आसान साबित हुआ। 10 मिनट के अंदर मैंने अपने दोनों पांव आजाद करा लिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आजाद होने में कामयाब रहा था। अभी हाथ आजाद कराने बाकी थे और यही असल मरहला था। मैंने बेड की साख पर गौर किया, फिर हाथ से टटोलकर गद्दे की मोटाई चेक की। ये कोई 4 इंच मोटा और बहुत सख्त गद्दा था और उसके नीचे सहारा देने के लिए फौलादी पट्टियां लगी थी। गद्दा बिस्तर से अलग किया जा सकता था। अगर गद्दा अलग हो जाता तो मैं नीचे होने की वजह से अपना मुंह बकल तक ले जा सकता था, लेकिन मसला यह था कि अपने नीचे से गद्दा कैसे निकालूं। ये काम बिल्कुल आसान न था। जरा गौर करने के बाद मैंने पांव वाली तरफ से उसे हाथों से मुमकिन हद तक उठाया, लेकिन इससे ज्यादा मुमकिन न था क्योंकि गद्दे पर तो मैं खुद बैठा था। डॉक्टर के मुताबिक हमारी बेहोशी के वक्त खत्म होने में आधा घंटा बाकी रह गया था।
یعنی زرین کو بھی ہوش آنے میں اتنا وقت تھا اور میں اس سے 2 گھنٹے پہلے ہوش میں آ گیا تھا. میں اسے آواز نہیں دے سکتا تھا. میرے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. مجھے خیال آیا اور میں نے بیٹھے بیٹھے بیٹ کو جھٹکا دیا. وہ اس طرح ہلا جیسے اس کے نیچے پہیے ہوں. یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی. تمام پہلوؤں کا خیال رکھنے والے اس معاملے میں مار کھا گئے تھے. انہیں اپنے قیدیوں کو پہیوں والے بستر نہیں دینے چاہیے تھے. میں نے زرین کی طرف دیکھا اور دل دل میں پکارا, زرین پلیز ہوش میں آ جاؤ, اس وقت مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. وقت سسروی سے گزر رہا تھا. میرے اندازے کے مطابق 2 گھنٹے گزر چکے تھے یا گزرنے والے تھے اور میں زرین کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا تھا. خدا خدا کر کے اس کے تاثرات بدلنے لگے اور وہ چونکنے اور ہلنے جلنے لگی. اسے مزید متوجہ کرنے کے لیے میں نے کرانا شروع کر دیا جیسے آدمی نیند میں کراتا ہے. آخر زرین نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا. میں نے اشارے سے اسے تعجب کا اظہار نہ کرنے کو کہا, لیکن اسے حسب معمول ہوش میں آنے کے بعد بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے آہستہ سے کہا, شہباز. ہاں میں ہوں. میں نے جلدی سے کہا اور اشارے سے اسے منع کیا, اسی لیے شاید وہ بولتے بولتے رک گئی. میں ٹھیک ہوں. تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ مجھے بہت درد ہو رہا ہے. درد تو مجھے بھی ہو رہا ہے, لیکن یہ غنیمت ہے کہ ہم ابھی تک زندہ ہیں. پتہ نہیں ہم کن درندوں میں آ کر پھنس گئے ہیں. یہ جملہ میں نے بلند آواز سے کہا اور اس دوران میں بستر کے پاؤں والی طرف سے کود کر نیچے اتر آیا. میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میرے دونوں ہاتھ بندھے تھے, مگر اکڑو ہو کر میرے پاؤں فرش پر ٹک گئے. میں نے جھک کر دیکھا, بیڈ کے نیچے پہیے لگے تھے. عمل کا وقت آ گیا تھا. میں نے گھوم کر زرین کو سر کے اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں بیڈ کھینچ کر اس کے پاس لاؤں گا اور وہ بلند آواز سے بات کرے تاکہ بیڈ کھینچنے سے جو آواز پیدا ہو وہ ان لوگوں کے کانوں تک نہ جائے. کئی بار سمجھانے پر بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے پھر بلند آواز سے رونا شروع کر دیا. یہ ہمیں مار دیں گے. حوصلہ رکھو زرین, اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا. میں نے بیڈ کھسکانا شروع کیا. یہ آسان کام نہیں تھا کیونکہ بیڈ خاصا وزنی تھا. میں جھٹکے دے دے کر اس کو کھسکا رہا تھا. اس دوران میرے ہاتھوں پر بے پناہ دباؤ آ رہا تھا. بائیں کلائی پہلے زخمی تھی اور اب اس سے خون نکلنے لگا تھا. سخت چمڑے کی رگڑ نے کھال اتار دی تھی. میرے اور زرین کے بستر کے درمیان مشکل سے 2 فٹ کا فاصلہ تھا, لیکن یہ فاصلہ کم کرنے میں مجھے کئی منٹ لگ گئے اور جب دونوں بیڈ آپس میں ملے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی. زرین رو کر اور بول کر میری مدد کر رہی تھی اور میں بھی حد الامکان آوازیں نکال رہا تھا. اس طرح اگرچہ ان کے کانوں تک دوسری آوازیں جانے کا امکان کم تھا, لیکن یہ امکان تھا کہ ہمیں ہوش میں پا کر وہ یہاں آ جائے. زرین کسی حد تک سمجھ گئی تھی. میں نے اسے اشارے سے اٹھنے کو کہا. وہ نہیں سمجھی اور کئی بار سمجھانے پر بھی نہ سمجھی تو مجبوراً مجھے منہ سے کہنا پڑا, تم اٹھ کر بیٹھ سکتی ہو, اس طرح شاید تمہیں سکون ملے گا. پر بیٹھوں کیسے؟ جیسے میں بیٹھا ہوں. کہ دیکھو, یہ بیلٹیں تمہیں بستر پر قید رکھ سکتی ہیں, لیکن تم ہاتھ آگے کر کے بیٹھ سکتی ہو. لیٹے لیٹے اس کا جسم اکڑ گیا تھا, اس لیے وہ بڑی مشکل سے بیٹھی. اس دوران میں واپس بیڈ پر آ گیا تھا. میں نے بائیں ہاتھ والی بیلٹ پیچھے کی. زرین نے دیکھ لیا کہ میری کلائی سے خون رس رہا ہے. اس نے بے ساختہ کہا, تمہارے ہاتھ سے خون نکل رہا ہے. میں نے اسے جلدی سے اشارے سے مزید بولنے سے روکا کیونکہ اس نے صرف ہاتھ کا ذکر کیا تھا, اس لیے میں نے بات بنائی. ہاں, پتہ نہیں اس جاہل ڈاکٹر نے کیسے انجیکشن دیا تھا, ابھی تک خون رس رہا ہے. یہ کہتے ہوئے میں اس کی طرف جھکا اور اسے بھی اشارے سے اپنی طرف آنے کو کہا. اس طرح کوشش کر کے ہمارے سر ایک دوسرے سے کوئی 1 فٹ کے فاصلے پر رہ گئے تھے. میں نے بنا آواز کے ہونٹوں کی مدد سے کہا, ہاتھ میری طرف کرو. کئی بار کہنے پر وہ سمجھ گئی. اس نے جھک کر اپنا دائیں ہاتھ میرے بائیں ہاتھ کی طرف بڑھا دیا. اگرچہ اس کا قد و قامت مختصر تھا, لیکن اسے اپنے لچکیلے جسم کا فائدہ تھا. وہ آسانی سے میری طرف جھک گئی, لیکن کلائی تو اتنی آ سکتی تھی جتنی بیلٹ نے اجازت دی تھی. اس کا ہاتھ بمشکل میرے ہاتھ تک آیا. میں نے ہاتھ ممکن حد تک آگے کیا اور زرین کی بیلٹ کا بکل تھام لیا. اس وقت جو مجھے خوشی ہوئی میں بیان نہیں کر سکتا. میری 2 گھنٹے کی محنت رنگ آنے والی تھی. میں نے بیلٹ پکڑ کر رنگ سے نکالی اور پھر اسے بکل کے ہک سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا, مگر اس کا ہک سختی سے پھنسا تھا اور اسے شاید انگلیوں سے نکالنے کی ضرورت تھی, اور میں بیک وقت دونوں کام نہیں کر سکتا تھا, یعنی بیلٹ کو تھامے رکھوں اور اس کا ہک بھی نکالوں. مجھے زرین کی مدد کی ضرورت تھی. میں نے اشارے سے اسے سر آگے لا کر بیلٹ کا سرا دانتوں سے پکڑنے کو کہا. وہ سمجھ کر جھکی اور اس بار بھی اسے بدن کے لچکیلے ہونے کا فائدہ ہوا. اس نے بآسانی گردن موڑ کر بیلٹ کا سرا دانتوں سے تھام لیا. میں نے بیلٹ چھوڑی اور انگلیوں سے ہک کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا, لیکن ہک بہت سختی سے پھنسا ہوا تھا. میں نے زرین کو بیلٹ کھینچنے کو بھی کہا. اس نے زور لگایا اور میں نے پوری قوت سے ہک کھینچا. وہ بیلٹ سے نکل گیا. اسے گھما کر پیچھے کیا کہ وہ پھر بیلٹ کے کسی سوراخ میں نہ چلا جائے, اور بیلٹ بکل سے نکال دی. ایک ہاتھ آزاد ہوتی زرین تیزی سے حرکت میں آئی. اس نے گھوم کر اپنے بائیں ہاتھ کو بھی آزاد کرا لیا. پھر اس نے واپس گھوم کر میرا بایاں ہاتھ آزاد کرایا. اس وقت مجھے بے پناہ خوشی ہوئی, اور فوراً یہ خوشی کافور بھی ہوئی کیونکہ دروازے کے باہر آہٹ ہوئی تھی. کوئی اندر آ رہا تھا. آنے والا میرا ہاتھ کھلنے سے پہلے آ جاتا تو اسے میرے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل جاتا. یہ احساس ہوتی میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا. میں نے دائیں ہاتھ کی بیلٹ بھی کھولی اور اسی اسنا میں دروازے کا ہینڈل گھوما. میرے پاؤں پہلے ہی آزاد تھے, اس لیے ہاتھ کھلتے ہی میں نے بستر سے چھلانگ ماری اور اڑتا ہوا کھلنے والے دروازے سے ٹکرایا.
مجھے شیف کی ایک جھلک نظر آئی جو اندر آ رہا تھا. اس نے ناقابل یقین نظروں سے مجھے دیکھا اور اس کے فوراً بعد بند ہوتا دروازہ اس کے منہ سے ٹکرایا. میرے کانوں نے اس کی کربناک چیخ سنی. دروازے سے ٹکراتے ہی میں فرش پر گرا اور اسی رفتار سے اٹھا. یقیناً مجھے چوٹیں بھی آئی تھیں. میں نے ایک طرف ہوتے ہوئے دروازہ کھولا اور کھڑے ہو کر نکلنے کے بجائے فرش پر سلپ ہوتا باہر آیا. مجھے خطرہ تھا کہ باہر موجود شیف یا کسی اور شخص کے پاس کوئی ہتھیار ہوگا، لیکن مجھے کسی گولی کا سامنا نہ کرنا پڑا. میں فرش پر پھسلتا ہوا باہر نکلا. سامنے شیف فرش سے اٹھ رہا تھا اور اس کا منہ خونم خون ہو رہا تھا. ڈاکٹر ایک طرف موجود تھا اور یہ ایسا کمرہ تھا جیسے کسی آپریشن روم کا ہوتا ہے. وہاں چاروں طرف سرجری کے آلات اور اوزار سجے تھے. ایسی ٹرالیاں تھیں جن پر ادویات اور دوسرا سامان رکھ کر لایا اور لے جایا جاتا ہے. مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر جلدی سے ایک ٹرالی کے پیچھے ہو گیا. اتفاق سے شیف اور وہ دونوں ہی نہتے تھے. ڈاکٹر کو دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا. میں زمین سے اٹھ کر غراتا ہوا اس کی طرف لپکا، لیکن شیف نے بروقت مداخلت کی اور میرے پاؤں کے آگے ٹانگ کر دی. میں الجھ کر گرا تو وقف سے مجھ پر سوار ہو گیا اور میری گردن پر گھونسے بازی کی مشق کرنے لگا. اس کے ہاتھوں میں بے پناہ جان تھی. وہ یقیناً لڑنے بھڑنے کے فن سے واقف تھا. پھر اس نے تاک کر ایک گھونسا میرے سر پہ مارا اور سر فرش سے ٹکرا دیا. اس دوہرے تصادم نے چند لمحوں کے لیے میری آنکھوں تلے اندھیرا طاری کر دیا تھا. کمرے کا دروازہ بہت زور سے شیف کے منہ پر لگا تھا. اس چوٹ نے اسے مشتعل کر دیا تھا اور وہ ایک انتقامی جذبے کے تحت میرے خلاف کارروائی کر رہا تھا. بجائے اس کے کہ میرا سر وہ 2-3 بار فرش سے مزید ٹکراتا، اس نے میرے بال ہاتھ میں جکڑ کر سر اوپر کیا اور میرے کان میں غرایا. اب پتہ چلا کس سے ٹکر لی ہے. میرا سر بار کھینچنے سے کسی قدر گھوم گیا تھا اور آنکھ کے گوشے سے مجھے ڈاکٹر اپنی طرح جھپٹتا دکھائی دیا. اس کے ہاتھ میں دھاتی پائپ جیسی کوئی شے تھی. وہ اس نے گھما کر میرے سر پر مارنے کی کوشش کی. اس کی کوشش سے شیف بے خبر تھا، اس لیے جب میں نے اچانک کروٹ لی تو وہ اس طرف ہو گیا جہاں سے ڈاکٹر وار کر رہا تھا. اس نے ہاتھ گھما دیا تھا اور اسے روکنا اس کے بس کی بات نہ تھی. اس لیے جو وار میری کھوپڑی پر پڑنا چاہیے تھا وہ شیف کی گردن پر پڑا. میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنی. شیف کے منہ سے نکلنے والی چیخ ادھوری رہ گئی اور فوراً اس کا جسم بے جان ہو کر مجھ پر گرا اور بری طرح رسنے لگا. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ عالم میں نظم میں پھڑک رہا ہو. میرا سر ابھی تک چکرا رہا تھا. اس سے پہلے کہ ڈاکٹر دوسرا وار کرتا میرا اٹھ جانا ضروری تھا. میں نے وزلی شیف تلے بمشکل کروٹ لی جو جلدی لاش میں بدلنے والا تھا، اور جیسے اسے اپنے اوپر سے میں نے جھٹکا. میں نے دونوں ہاتھ دفاع کے لیے سامنے کر دیے، لیکن مجھے جھٹکا لگا. ڈاکٹر وہاں نہیں تھا. شیف کو خود پر سے ہٹانے میں مجھے مشکل سے 5 سیکنڈ لگے تھے اور اتنی دیر میں وہ غائب ہو گیا تھا. میں نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا. اس میں داخل ہونے والا دوہرے پٹوں پر مشتمل چوڑا دروازہ تھا جیسا کہ آپریشن روم میں ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا سا دروازہ ایک اور طرف تھا. اس طرف جانا مشکل تھا کیونکہ درمیان میں بہت کچھ پڑا تھا. دوہرے پٹوں والا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا تھا اور وہ بالکل ساکت تھا. اگر ڈاکٹر اس سے نکلا ہوتا تو وہ یقیناً ہل رہا ہوتا. میری نظر اس دروازے کی طرف گئی جس سے میں نکلا تھا. کیا ڈاکٹر اس میں گھس گیا تھا؟ لیکن کیوں؟ اس سوال کا جواب مجھے زرین کی چیخ نے دیا. میں اچھل کر اندر دوڑا. دروازے میں داخل ہوتے ہی میں ساکت ہو گیا کیونکہ ڈاکٹر نے زرین کو عقب سے یوں جکڑ رکھا تھا کہ اس کا دایاں بازو زرین کی گردن پر تھا اور اس میں تیز دھار سرجری والا چاقو تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس کی دھار ریزر سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر کو صرف اپنے ہاتھ کو معمولی سی جنبش دینا تھی اور زرین کی گردن کٹ جاتی. ڈاکٹر اسے چھوڑ دو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا. بس اسے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا. اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ تم اسے قتل کر دو، لیکن کیا اس کے بعد تم میرے ہاتھوں بچ جاؤ گے؟ ممکن ہے نہیں، مگر کیا تم اپنی بیوی کی موت برداشت کر لو گے؟ تم اس کے اور میرے ساتھ جو کرنے جا رہے ہو وہ ہماری موت ہی ہے. تو میں تمہیں کیوں چھوڑوں؟ کیونکہ دوسری صورت میں بھی موت ہمارا مقدر ہوگی. شہباز اس کی بات پر توجہ مت دو، یہاں سے نکل جاؤ. سن لیا تم نے؟ یہ بھی جانتی کہ تم ہمیں نہیں چھوڑو گے، اس لیے میں آخری بار کہہ رہا ہوں اسے چھوڑ دو. اگر ساؤنڈ سسٹم خراب نہ ہوتا تو اس کی نوبت نہ آتی. ڈاکٹر تم وقت ضائع کر رہے ہو، اسے چھوڑ دو. اسے مار کر تم بھی نہیں بچ سکو گی. دوسری صورت میں تومہیں یہاں سے ارغمار بنا کر لے جاؤں گا اور باہر نکلتے چھوڑ دوں گا. اس کے بعد تم اپنی جان بچا کر کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگے. سچ میں؟ کیسا ہی ہوگا؟ ہاں یہ میرا وعدہ ہے. میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا. زرین چلائی. شہباز اس کی بات کا اعتبار نہ کرو، اسے پکڑ لو، میری پرواہ مت کرو. اگر اس نے مجھے پکڑا تو تم مر جاؤ گی. ڈاکٹر نے زرین کے سر کو جھٹکا دیا اور صاحب کی طرف پھنکار کر بولا. کیا کہتے ہو شہباز؟ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ سکتے ہو؟ دیکھ سکتا ہوں، کیونکہ یہ میری بیوی نہیں ہے، صرف دوست ہے، اور مجھے اس کے مرنے کا دکھ ہوگا، لیکن میں پاگل نہیں ہوں گا. اسے جھٹکا لگا لیکن اس نے زرین پر اپنی گرفت نرم نہیں کی. چلو گرل فرینڈ ہی صحیح، لیکن کیا تم اسے مرتا دیکھ سکو گے اپنی وجہ سے، جبکہ تم اس کی جان بچا سکتے تھے؟ شہباز یہ وقت گزارا ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں جائیں گے. اور زرین کی بات چیخ سے ادھوری رہ گئی کیونکہ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور زرین کی گردن پر کٹ آ گیا تھا. ایک لمحے کو میرا دل رک گیا، لیکن یہ معمولی سا کٹ تھا جس سے ذرا سا خون بہ نکلا تھا.
ڈاکٹر زرین سے بولا، پتہ چلا کہ گردن پر معمولی سا کٹ لگے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر پوری گردن کٹ جائے تو کتنی تکلیف سے جان نکلتی ہے، اس بارے میں تم کچھ نہیں جانتی۔ شاباش، پلیز جاؤ یہاں سے۔ زرین نے اس کی بات پر توجہ دیے بغیر کہا، ڈاکٹر میں لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں۔ میں نے مزید ایک قدم آگے بڑھایا تو بیڈ کے پاس آ گیا۔ اب مزید آگے جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ در حقیقت میں یوں کسی صورت بھی زرین کو مرتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دوسری طرف مجھے قدرت نے جو موقع دیا تھا اس سے دستبردار ہونے کے لیے بھی میں تیار نہ تھا۔ مجھے اتنے قریب دیکھ کر ڈاکٹر چونکنا ہو گیا۔ بس اب تم نے آگے آنے کی کوشش کی تو میں بلا تاخیر اسے مار دوں گا۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر کے عزائم سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کر گزرے گا، کیونکہ اسے یقین نہیں تھا کہ میں اسے معاف کروں گا۔ اسی چکر میں وہ قیمتی لمحات گزر گئے جن کو میں اپنی اور زرین کی آزادی کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اچانک مجھے عقب سے ہارٹ سنائی دی اور ساتھ ہی زرین چلائی، شاباش، ہوشیار۔ لیکن ہوشیار ہونے کا وقت گزر گیا تھا۔ جب تک میں پلٹ کر دیکھتا کوئی سخت چیز میرے سر سے ٹکرائی۔ وار کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ یکلخت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں نے زرین کی چیخ سنی اور پھر ڈاکٹر کا قہقہا سنائی دیا۔ اس نے کسی سے کہا تھا، جانی تم نے خوب کام کیا ہے۔ کام ابھی مکمل نہیں ہوا ڈاکٹر، جانی بولا اور اسی چیز سے میرے سر پر پھر ضرب لگائی۔ اس بار میں ناک آؤٹ ہو گیا۔ اگر میں تذبذب میں پڑنے کے بجائے کوئی کارروائی کر گزرتا تو شاید وہ نہ ہوتا جو بعد میں ہوا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے شدت سے افسوس ہوا تھا کہ میں نے وقت گنوا دیا تھا۔ مجھے ہوش آیا تو پہلا احساس سردی کا تھا۔ میں منہ کے بل لیٹا تھا اور میرا رخسار سرد فرش پر تھا۔ اس کی ٹھنڈک براہ راست مجھے لگ رہی تھی۔ میرا سر دکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تب بھی سر میں شدت کا درد اٹھا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور درد کے کم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ مجھے یاد آنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے زرین کی چیخ سنی تھی۔ زرین کا خیال آتے میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور سرد کے درد نے ایسا کوندا مارا کہ ایک لمحے کو میں پھر بے ہوش سا ہو گیا۔ اس جھٹکے نے جسم کو سن کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے زرین کو کچھ فاصلے پر فرش پر پڑے پایا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لبادہ تھا جو مشکل سے اس کی رانوں تک آ رہا تھا۔ اس کے نیچے کچھ بھی نہ تھا کیونکہ لبادہ باریک تھا اور اس میں سے اس کے جسم کا ایک ایک نقش واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ گالی نکل گئی۔ پھر میری نظر خود پر پڑی۔ میرے جسم پر صرف ایک کسی قدر لمبی نیکر تھی جو گھٹنوں سے ذرا اوپر ختم ہو رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک طرف دیوار میں گول دروازہ لگا تھا۔ پورا کمرہ بالکل سفید تھا، حتیٰ یہ کہ فولادی دروازہ بھی سفید تھا۔ یہ مشکل سے 8x8 کا کمرہ تھا جس کی ساخت چوکور کے بجائے ہشت پہلو تھی، اور اس کی اٹھی ہوئی چھت میں سفید شیشے کے پینل کے پیچھے کوئی تیز روشنی والا بلب لگا تھا، کیونکہ یہاں اتنی روشنی تھی کہ زمین پر چلنے والی معمولی سی چیونٹی بھی صاف نظر آتی۔ ہشت پہلو دیواروں کا اوپری حصہ بھی چھت کی نوک تک ہشت پہلو ہو کر جا رہا تھا، یعنی چھت سیدھی نہیں تھی اور روشنی اسی نوک سے پھوٹ رہی تھی۔ بڑا عجیب سا کمرہ تھا۔ اس کا معائنہ کرتے ہوئے اچانک مجھے ایک دہشتناک خیال آیا، کہیں یہ وہی چیمبر تو نہیں جس میں مجھے اور زرین کو ڈالا جانا تھا۔ سر درد کے علاوہ جسم میں عجیب سی ایٹھن بھی ہو رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ٹھیک نہیں ہوں، میرے جسم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی تھی۔ زرین بے سود پڑی تھی۔ اس بار بھی مجھے اس سے پہلے ہوش آ گیا تھا۔ فرش ٹھنڈا تھا لیکن اتنا ٹھنڈا بھی نہیں تھا جتنا مجھے ہوش میں آتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ کمرہ سرد تھا اور یہ سردی قابل برداشت تھی، لیکن یہاں ہمیں کیوں ڈالا گیا تھا؟ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر درد نے مجھے روک دیا۔ ایسا شدید چکر آئے کہ میں دوبارہ بیٹھنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اپنا سر ٹٹولا جو پشت کی جانب سے 2 مقام سے زخمی تھا۔ اس سے پہلے سامنے ماتھے پر بھی چوٹ لگی تھی، اس سے خون نکل کر جم گیا تھا۔ خاص بات یہ تھی کہ زخموں کو صاف کرنے یا ان کی مرہم پٹی کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ میں اٹھنے کے بجائے زمین پر بیٹھے بیٹھے کھسک کر زرین کے پاس پہنچا اور اس کا سر سہلایا، زرین، زرین۔ میری آواز کو اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے اسے سیدھا کر کے لٹایا اور اس کا لبادہ کھینچ کر ممکنہ حد تک اس کی ٹانگوں پر کر دیا، لیکن یہ ابھی بھی اس کے گھٹنوں سے اوپر ہی تھا۔ اس ذرا سی محنت نے مجھے تھکا دیا تھا۔ مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ میرے ساتھ کچھ ہوا تھا، کیونکہ یہ کمزوری نہیں تھی بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ پورے جسم میں ہلکی سی تکلیف تھی، منہ کا ذائقہ خراب تھا اور متلی کی سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ میں ذرا پیچھے سرکا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ چیمبر مکمل طور پر بند تھا، لیکن اس کے باوجود یہاں گھٹن کا نام و نشان نہ تھا۔ ہوا میں ہلکی سی کسی جراثیم کش دوا کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا سر درد کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار صورتحال کا جائزہ لیا۔ چیمبر کی ساخت بتاتی تھی کہ اس میں نگرانی کے لیے یقیناً کیمرے اور مائک لگے ہوں گے۔ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ ڈاکٹر توفیق، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے معلوم ہے تم کسی مانیٹر کے سامنے بیٹھے ہمارا معائنہ کر رہے ہوگے۔ شاید تمہیں تعجب ہوگا کہ میں صورتحال میں بھی تم کو گندی گالیوں سے کیوں نہیں نواز رہا ہوں۔ تو اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک، میری اپنی عزت اصل میں میری اپنی نظر میں ہے اور میں سوچ سمجھ کر گالی دینے سے گریز کرتا ہوں۔ ہاں، منہ سے بے اختیار نکل جائے تو الگ بات ہے۔ دوسرے، میں تمہیں گالیوں کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔
تم سن رہے ہو نا؟ ہاں میں سن رہا ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر کی آواز آئی، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، لیکن فی الحال تمہارا بے خبر رہنا ضروری ہے۔ تم نے ہمیں بیمار کرنے والی کو دوا دی ہے؟ میں نے اپنے اندر سے ابھرتے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں ہر مصیبت کا مقابلہ کر سکتا تھا، لیکن اپنے جسم میں گھس آنے والے کسی بیماری کے عفریت کا کیسے مقابلہ کرتا، جبکہ یہ عفریت قدرت کی طرف سے نہیں تھا بلکہ جان بوجھ کر میرے جسم میں داخل کیا گیا تھا۔ تم چاہو تو ایسا ہی سمجھ لو، کیا اس سے ہماری موت بھی واقع ہو سکتی ہے؟ اگر تم اس کے خلاف لڑو تو شاید ایسا نہ ہو۔ اس نے چالاکی سے واضح جواب دینے سے گریز کیا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس نے ہماری موت کا سامان ہمارے جسم میں داخل کر دیا تھا اور اب ہمارے مرنے کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہمارے کپڑے کیوں اتار لیے؟ کیونکہ اس تجربے کے اثرات تمہارے جسم پر بھی ظاہر ہوں گے، وہ دیکھنا ضروری ہے۔ میں چاہتا تو تم دونوں کو مکمل طور پر برہنہ کر دیتا، لیکن یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں تمہارا یہ احسان مرنے کے بعد بھی نہیں بھولوں گا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو، لیکن یہ ضرور پوچھوں گا کہ ہم پر جو تجربہ کیا گیا ہے اس کے مکمل اثرات کتنی دیر میں ظاہر ہوں گے۔ تمہیں انجیکشن دیے ہوئے 12 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی تمہیں مزید 12 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی اثرات ظاہر ہوں گے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پر اثرات نہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جسم کی قوت مدافعت کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات یہ نزلے زکام سے بھی ہار مان جاتا ہے اور بعض اوقات ایڈز کا وائرس بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ کئی ایسے افراد ہیں جن کے خون میں HIV پازیٹیو نکل آیا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ برسوں زندہ رہے، ان کو ایڈز کا مرض لاحق نہیں ہوا۔ کیا تم نے ہم پر کسی ایسے وائرس کا تجربہ کیا ہے؟ یہ سوال کرتے ہوئے مجھے ایک بار پھر اپنے خوف سے لڑنا پڑا۔ میں نے کہا نا، تم اس مرحلے پر کچھ بھی سمجھنے کے لیے آزاد ہو۔ ابھی میں تم کو نہیں بتا سکتا کہ تم پر کیا تجربہ کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ممکن ہے تجربے کے پیرامیٹرز درست طور پر سامنے نہ آئے۔ اس جگہ کی ساخت بتاتی ہے کہ اسے اس لیے بنایا گیا کہ یہاں موجود کوئی چیز باہر نہ جا سکے، اور ظاہر ہے تم لوگ جراثیم پھیلنے سے روکنا چاہتے ہو، یعنی ہمیں کسی ایسے وائرس سے انفیکٹ کیا گیا ہے جو ہوا کے ذریعے بھی پھیل سکتا ہے۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے 2-3 بار پکارا مگر وہ غائب ہو گیا۔ غالباً اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ اس کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ مجھ پر غصہ نہیں تھا کہ میں نے آزاد ہونے کی کوشش کی اور اس کے ایک آدمی کو اس کے ہاتھوں ہی مروا دیا، یا اسے غصہ تھا تو اب رفع ہو چکا تھا، کیونکہ اسے ہمارے ساتھ جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا تھا۔ اچانک زرین کی مدھم آواز آئی، شہباز بیکار ہے۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی اور ساکت لیٹی تھی۔ زرین، کیا محسوس ہو رہا ہے؟ جسم میں درد اور متلی کی کیفیت۔ ایسا لگ رہا ہے اس ذلیل شخص نے ہمیں کوئی جان لیوا بیماری لگا دی ہے، اب ہم نہیں بچ سکیں گے۔ جان لینا اور دینا اللہ کا کام ہے، اگر ہماری زندگی ہے تو اس جیسے ہزاروں لوگ مل کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے مایوس مت ہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ تو ہے، اس نے اس بیکار زندگی میں تم جیسے شخص سے ملوا دیا، یہ اس کا احسان ہے، لیکن شہباز، کوئی میرے اندر سے کہہ رہا ہے میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اللہ نہ کرے۔ زرین، تمہیں بہت عرصے زندہ رہنا ہے؟ نہیں، بہت عرصے زندہ رہ لی، بس ایک آخری خواہش ہے۔ وہ کیا؟ اگر میری عمر کا کچھ وقت باقی ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہیں مل جائے اور تم یہاں سے زندہ نکل جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ میں کتنا عرصے زندہ رہوں گا، لیکن زرین، میں جب تک زندہ رہا تمہیں ضرور یاد رکھوں گا۔ وہ مسکرا دی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ فرش بہت سرد ہے، تم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ۔ چیمبر میں سردی کا ذرا دیر سے اندازہ ہوا تھا، یا ڈاکٹر نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس سے یہاں سردی میں اضافہ ہوا تھا، کیونکہ اچانک ہی ہم دونوں کو سردی لگنے لگی تھی۔ مجھ پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کام کرتے ہیں۔ میں خود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس کی پشت اپنے سینے سے لگا کر اسے سہارا دے دیا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ تم نے اچھا کیا۔ کیا اچھا کیا؟ اس طرح سے صحیح، اور سہارا دینے کے بہانے صحیح۔ مجھے تمہارا لمس تو ملا، کاش سے کوئی اور موقع ہوتا۔ کیسا موقع؟ میں نے اس کے گرد اپنے بازو حمائل کر دیے۔ کوئی اور موقع، کوئی بھی ہوتا، بس ہم یہاں نہ ہوتے۔ اب میری خواہش ہے کہ مجھے اسی حالت میں موت آ جائے۔ یہ عورت تمہیں بہت چاہتی ہے۔ اچانک ڈاکٹر کی آواز آئی، شاید نہیں، یقیناً اپنی جان سے بھی زیادہ۔ سنا تم نے؟ اور تم کہہ رہے ہو شاید؟ مجھے افسوس ہے کہ تم دونوں یہاں ایک ساتھ ہو۔ تو کہاں ہونا چاہیے تھا ہمیں؟ کسی اچھے سے مکان میں جہاں تم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتے۔ اس سے کہو یہ ممکن نہیں ہے، اسی لیے ہم یہاں ہیں۔ زرین مدھم لہجے میں بولی، سنو ڈاکٹر، ایک درخواست ہے، اگر تم مان لو تو۔ بولو۔
اس کے لیے کوئی مکمل لباس مہیا کر دو. اس سے مت کہو شہباز، اس سے لباس مانگنے سے بہتر ہے میں بے لباس رہوں. لیکن یہاں سردی بڑھ رہی ہے. غلط، تم اس لیے لباس مانگ رہے ہو کہ تمہیں میرا اس طرح نیم اوریا رہنا گوارا نہیں ہے. لیکن یقین کرو، اس کی اور اس کے آدمیوں کی حیثیت میرے لیے جانوروں سے زیادہ نہیں ہے. جیسے کسی جانور کے سامنے مجھے لباس میں ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ایسے مجھے یہ سب محسوس ہو رہا ہے. مجھے ان لوگوں سے بالکل شرم نہیں آ رہی. لیکن زرین، مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے. ڈاکٹر زرین کی بات سن کر طیش میں آ گیا تھا. اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس کو یہ لباس بھی کیوں دیا. اگر اس چیمبر کو کھولا جا سکتا تو میں یہ کپڑے بھی اتروا لیتا. فی الحال تو کوئی یہاں آئے نا تو وہ اپنے کفن دفن کا بندوبست کر کے آئے. میں نے سرد لہجے میں کہا. وہ آئیں گے اور تمہاری لاشوں کو کفنائیں گے، اور تم سے میرا وعدہ ہے تمہاری لاش بھی بے لباسی دفن کراؤں گا. اس نے آخری جملہ زرین سے کہا. بھونکتے رہو کتے کی طرح. زرین نے آنکھیں بند کر لی. شہباز، مجھے سردی لگ رہی ہے. ڈاکٹر، تم نے کہ یہاں کا ٹیمپریچر کم کیا ہے؟ نہیں، اس پر اثر ہو رہا ہے، اس لیے سردی لگ رہی ہے. ڈاکٹر، مجھے خالی دھمکیاں دینا پسند نہیں ہے، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے اگر تم میرے قابو میں آ گئے نا تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ماروں گا اور تم آسان موت نہیں مرو گے. تم سے پہلے بھی کئی لوگ اسی قسم کی بکواس کر چکے ہیں اور اس وقت ان کی لاشیں بھی قبروں میں گل سڑ چکی ہوں گی. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں گا یا میری لاش بھی قبر میں پڑی ہوگی. تم خود کو لاش ہی سمجھ سکتے ہو. تم دونوں کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اگر ہمیں علاج میسر آ جائے تب؟ میرا مطلب ہے آج کل سوائے کینسر اور ایڈز کے ہر مرض کا علاج ممکن ہے. تب بھی نہیں. اگر میں تم کو بچانا چاہوں تب بھی نہیں بچا سکتا. انسان اور اللہ میں یہی فرق ہوتا ہے. مجھے فضول بحث میں مت الجھاؤ. میں وہ کر رہا ہوں جو کر سکتا ہوں، اور ان کاموں کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو میں کر نہیں سکتا. تمہارے نزدیک انسانوں کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اتنی کہ وہ میرے کام آتے رہیں. کچھ لوگ یقیناً تمہارے کام آ رہے ہیں، پر تم کس کے کام آ رہے ہو؟ میں کسی کے لیے کام نہیں کر رہا. اس پروجیکٹ کا سربراہ میں خود ہوں. اس کا لہجہ اعتماد سے خالی تھا. تو پھر یہ شاہ صاحب کون ہے جس کا شیف نے حوالہ دیا تھا؟ ڈاکٹر کو چپ لگ گئی. زرین بولی. بیکار ہے، یہ کتا چپ رہے گا. تم جاگ رہی ہو؟ جسم میں تکلیف پڑ رہی ہے، اس تکلیف میں کیسے سو سکتی ہوں؟ زرین، آئی ایم سوری، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. یہ جو کر رہے ہو اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. زرین نے مجھ سے جدا ہونے کی کوشش کی. تم کب تک اسی طرح بیٹھے رہو گے؟ تھک جاؤ گے. نہیں، ابھی تھکا نہیں ہوں. جب تھکوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے، وعدہ کرو جب تھک جاؤ گے تو بتا دو گے. لیکن تم بیٹھ نہیں سکتی ہو میری طرح. میں بیٹھ جاؤں گی تمہاری خاطر. میں نے بادل ناخواستہ سر ہلا دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ زرین کی حالت تیزی سے خراب ہوتی جا رہی تھی. وہ مجھ پر نیند دراز تھی. اس کے لیے بھی میں نے اسے سہارا دے رکھا تھا، ورنہ وہ یوں بھی لیٹ نہیں سکتی تھی. میرے ذہن نے آنے والے لمحات کو قبول کر لیا تھا، اس لیے میں بہت زیادہ تشویش میں تو نہیں تھا. لیکن نہ جانے کیوں زرین کی حالت اتنی تیزی سے خراب ہوتے دیکھ کر مجھے فکر ہونے لگی. اس خبیث شیطان صفر ڈاکٹر نے نہ جانے ہمیں کس بیماری کا جرثومہ لگا دیا تھا جو اتنی صورت کے ساتھ ہمیں اندر سے تباہ کر رہا تھا. ہمیں جاگے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے. اس دوران میں نے اپنی حالت میں زیادہ ابتری محسوس نہیں کی تھی، لیکن میرے مقابلے میں زرین کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی اور اس کے واضح آثار اس کے وجود پر بھی نمایاں ہونے لگے تھے. اس کی آنکھیں اندر دھسنے لگی تھی اور رنگت سفید ہوتی جا رہی تھی. وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی. ڈاکٹر چپ ہوا تو مجھے لگا جیسے اب وہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ موجود تھا اور ہمیں دیکھ رہا تھا. اچانک اس کی آواز آئی. میں دیکھ رہا ہوں اس لڑکی کی نسبت تمہاری توانائی ابھی برقرار ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بھی اس کی طبیعت پہلے سے خراب تھی. نہیں، میں نے اس کا علاج کر دیا تھا، یہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. تم دونوں کی بلڈ رپورٹ بھی صحت مند ہے. میرا خیال ہے تمہارے اندر قوت مدافعت زیادہ ہے. ڈاکٹر، تمہیں سب کا کیا فائدہ؟ میرا مطلب ہے تم یہ سب مالی مفاد کے لیے کر رہے ہو یا اپنی کسی ذاتی تسکین کے لیے؟ مالی مفاد؟ تب تو تم بین الاقوامی طاقتوں کے ایجنٹ ہوئے نا، کیونکہ جہاں تک میرے علم میں ہے ہمارے اس قسم کے انسانیت سے تجربات نہیں کیے جاتے. یو آر رائٹ، لیکن میں ایجنٹ نہیں ہوں. میں آزادانہ کام کر رہا ہوں. مجھے رقم کے عوض یہ پروجیکٹ ملا ہے. پروجیکٹ دینے والوں کو صرف نتیجہ درکار ہے. کیا یہ کوئی بایولوجیکل ویپن پروجیکٹ ہے؟ ایسا ہی ہے، لیکن ڈیٹیل مت پوچھنا، وہ میں کسی کو نہیں بتا سکتا، اپنے سائے کو بھی نہیں. تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم اپنے معاملات میں خود مختار ہو. کیا مطلب؟ جب تم نے ایک بار ان لوگوں کے لیے کام کرنے کی حامی بھر لی تو اب تم ان کے غلام ہو. یہ بکواس ہے. اگر ایسا ہے تو کبھی کسی موقع پر ان کو انکار کر کے دیکھ لینا. اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنے مجبور اور بے بس ہو.
شاید ہم سے بھی زیادہ. ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا. جب تم اس قسم کے بایولوجیکل ویپن پر کام کرتے ہو تو تمہارا مقصد ان کو اتنا طاقتور بنانا ہوتا ہے کہ کسی دوا یا علاج سے پہلے آدمی مر جائے. میں نے ٹھیک کہا نا؟ ہاں، لیکن ساتھ ہی ان کا توڑ بھی تو تیار کیا جاتا ہوگا، کیونکہ بایولوجیکل ہتھیار استعمال کے بعد ختم نہیں ہوتے بلکہ یہ پھیلتے ہیں اور اپنی تباہکاری کا دائرہ وسیع کرتے ہیں. درست ہے. جب ان کو تیار کیا جاتا ہے تو ان کا توڑ بھی تیار کیا جاتا ہے تاکہ جب ان سے کام لیا جائے تو ان کو ختم کیا جا سکے. یعنی تمہارے پاس اس جرثومے کا علاج ہے جو ہمیں لگایا گیا ہے. علاج نہیں، توڑ ہے. ایک بار یہ انسان کو لگ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں، اسے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے. ویسے اس کے علاج پر بھی کام جاری ہے لیکن فی الحال اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس کی بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی. ڈاکٹر نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس نے ہمیں ایسا جرثومہ لگا دیا تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا. اگر اسی وقت سے ہمیں دنیا کے بہترین ڈاکٹر اور بہترین طبی سہولتیں بھی میسر آ جاتی تب بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. زندگی میں مجھے پہلی بار اپنے اندر مایوسی محسوس ہوئی، لیکن میں اس حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہتا تھا. اپنی توجہ اس کیفیت سے ہٹانے کے لیے میں نے ڈاکٹر سے بات جاری رکھی. شاید تم سوچ رہے ہو اس دولت سے لطف اندوز ہو سکو گے، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے تم مرتے دم تک ان لوگوں کی غلامی کرو گے. تم ان کو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تمہیں بلیک میل کریں گے اور تمہاری دولت بھی ضبط کر لیں گے. اول تو ایسا ہوگا نہیں، اور جب ہوگا تب دیکھا جائے گا. اوکے، تم اتنے خوش فہم ہو تو ٹھیک ہے. ویسے ہم پر جس جرثومے کا تجربہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً ابھی مکمل ہلاکت خیز نہیں ہوا ہے. نہیں، ہلاکت خیز تو ہو گیا ہے لیکن یہ جان لینے میں بہت ٹائم لگاتا ہے. انسان ایک ہفتے میں جا کر مرتا ہے اور بایولوجیکل پیمانے پر یہ وقت بہت زیادہ ہے. اس میں دشمن کو جوابی کارروائی کرنے کا بہت سا وقت مل جاتا ہے. یعنی تمہارے آقا چاہتے ہیں کہ انسان جھٹپٹ مر جائے؟ اس قسم کے ناقابل علاج جرثوں میں جو یقینی موت کا سبب بنتے ہیں وہ دیر لگاتے ہیں. ایسے بایولوجیکل ایجنٹ بھی ہیں جو گھنٹوں میں جان لے لیتے ہیں مگر وہ خود بھی کمزور ہوتے ہیں اور بہت آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں. ان کو پھیلنے سے روکنا بھی آسان ہوتا ہے، جبکہ دیر سے جان لینے والے ایجنٹس خود بہت مضبوط اور سرعت سے پھیلنے والے ہوتے ہیں. اگر ایک بار یہ فضا میں آزاد ہو جائے تو ان کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہرحال یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. یوں سمجھ لو کہ 100% محفوظ بایولوجیکل ویپن بنانا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ ان کی تباہکاری کا دائرہ لامحدود ہوتا ہے. یہ سرحد پار کر کے اس ملک میں بھی پہنچ سکتا ہے جس نے اسے استعمال کیا ہو. میں اب اس موضوع سے بور ہو گیا تھا لیکن میں اس سے بات جاری رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے پوچھا، ہم سے پہلے تم کتنے لوگوں کو اس جرثومے کا نشانہ بنا چکے ہو؟ صرف 2 کو، کیونکہ باقی افراد صحت کے معیار پر پورے نہیں اترے تھے. وہ کتنے دن زندہ رہے تھے؟ میں نے جی کڑا کر کے پوچھا. 5 دن، لیکن میں اس سے مطمئن تھا، اس لیے جرثومے کو مزید طاقتور بنایا گیا ہے اور تم دونوں کو اسی طاقتور جرثومے سے انفیکٹ کیا گیا ہے. اس کے وقت کے بارے میں کیا اندازہ ہے؟ 3 دن زیادہ سے زیادہ. تم نے کہا تھا کہ علامات 24 گھنٹے میں ظاہر ہوں گی، اس میں کتنا وقت رہ گیا؟ 6 گھنٹے. میں حیران ہوا، یعنی ہمیں ہوش میں آئے 6 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے 2-3 گھنٹے پہلے ہم ہوش میں آئے ہوں. میرے سر کا زخم اب بہتر حالت میں تھا، دکھن ہو رہی تھی لیکن پہلے جیسی نہیں تھی. ہاں، 6 گھنٹے بعد اس کے آثار نمایاں ہوں گے اور ایسا ہونے کے بعد صرف 48 گھنٹے کا وقت باقی رہ جائے گا، یعنی کل 54 گھنٹے. تمہاری زندگیاں بس اتنی باقی رہ گئی ہیں. ویسے میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حالت اتنی خراب نہیں ہے. تم اندر سے کیسا فیل کر رہے ہو؟ درد اور عجیب سی اٹھل محسوس ہو رہی ہے. اور یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میری حالت بہتر ہے؟ میں بہرحال زرین کے مقابلے میں ایک سخت جان مرد ہوں. تمہاری باتوں کے دمخم سے، لیکن ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو. بہرحال تمہاری مدد سے مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ سخت جان لوگوں پر یہ کتنی دیر میں اثر کرتا ہے. ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد مجھے اپنی کیفیت جاننے کا خیال آیا. میں نے آہستہ سے زرین کو فرش پر لٹا دیا. وہ سو رہی تھی یا خشی میں چلی گئی تھی. میں کھڑا ہو گیا. مجھے اس میں کوئی دشواری پیش نہ آئی. پہلے بھی شاید جب میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور مجھے چکر آنے لگے تھے تو اس کی وجہ سر کی چوٹ تھی نہ کہ انفیکشن. میں نے چہل قدمی کی. جسم میں درد ہو رہا تھا لیکن یہ بہت زیادہ بے چین کرنے والا نہیں تھا. میرے مقابلے میں زرین کی حالت بہت تیزی سے خراب ہوئی تھی. اس کے چہرے کا رنگ اب مردے جیسا سفید ہو گیا تھا اور آنکھیں اندر کو دھس گئی تھی. وہ ان 18 گھنٹوں میں اس حد تک کمزور ہو گئی تھی کہ اس وقت بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی. اچانک ڈاکٹر نے کہا، اسے جگاؤ. نہیں، اسے سونے دو. بکو مت، جگاؤ اسے. مگر کیوں؟ یہ میرا حکم ہے، اسے جگاؤ. کیا تم مجھے اس کام کے لیے مجبور کر سکتے ہو؟ میں یہ کام خود کر سکتا ہوں. کچھ دیر بعد چیمبر میں کسی بڑے کتے کے بھونکنے کی بھیانک آواز گونجی. یہ آواز اتنی تیز تھی کہ اس نے کان کے بجائے دل پر اثر کیا اور ایک لمحے کو میں اچھل پڑا. زرین نے سوتے سے چیخ ماری اور اچھل کر بیٹھ گئی. میں اس کے پاس آیا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی. اس کا بدن بری طرح لرز رہا تھا.
بھونکنے کی آواز مسلسل آ رہی تھی جیسے کان کے پردے پھاڑ رہی ہو. کتے اپنی آواز بند کر. لیکن ڈاکٹر نے اسپیکر پر اپنی ریکارڈنگ جاری رکھی. زرین نے دونوں ہاتھوں سے کان دبا لیے. بھونکنے کی آواز جیسے مجسم ہو کر چیمبر میں گھس رہی تھی. زرین بھی چیخ رہی تھی. پھر جیسے اچانک آواز شروع ہوئی ویسے ہی اچانک رک گئی. زرین کو کچھ دیر بعد احساس ہوا کہ آواز رک گئی ہے. اس نے کانوں سے ہاتھ ہٹا لیے اور چیخ چیخ کر ڈاکٹر کو گالیاں دینے لگی. میں اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا. وہ بڑی مشکل سے چپ ہوئی. اس کا جسم اب تک لرز رہا تھا اور منہ سے آدھی ادھوری گالیاں نکل رہی تھی. بی ایزی زرین. کیسا رہا ہے تجربہ؟ میرے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی چند کلاسک گالیاں نکل گئی. تم نہایت ذلیل انسان ہو. تم کچھ بھی کہہ لو لیکن تمہیں اندازہ ہو گیا ہے اس چیمبر میں تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی. یہ مت سمجھنا کہ میرے پاس صرف آواز کا عذاب ہے. میں چاہوں تو اس چیمبر کا درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ یا 50 درجے سینٹی گریڈ کر سکتا ہوں اور یہ دونوں تم برداشت نہیں کر سکو گے. اس صورت میں تمہارے تجربے کے پیرامیٹرز بگڑ سکتے ہیں. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ نہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک نمونہ تم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. تم کیوں چاہتے ہو کہ یہ جاگتی رہے؟ سونے سے انسان کے جسم میں تبدیلی آتی ہے اور اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ سو کر وقت گزارو. کیا مطلب؟ جب تک ہم زندہ ہمیں جاگتے رہنا ہوگا؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے. تم دونوں آرام کر سکتے ہو لیکن سونے کی کوشش نہیں کرو گے، اور اگر سوئے تو میں یہ آواز دوبارہ کھول دوں گا. ٹھیک ہے، اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے لیکن ہم نیند کے آگے بے بس بھی ہو سکتے ہیں. صرف چند گھنٹے کی بات ہے، اس کے بعد تمہیں نیند خود نہیں آئے گی. میں نہیں جاگ سکتی. مجھے لگ رہا ہے میرے جسم سے جان نکل رہی ہے. یقیناً تمہیں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوگا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہ صرف آغاز ہے. آگے تمہیں اس سے کہیں زیادہ تکلیف سہنا پڑے گی. کیا تم چپ نہیں رہ سکتے؟ اس طرح ذہنی اذیت دینے کا مقصد یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ نہایت گھٹیا اور ذلیل شخص ہے، حالانکہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. زرین نے رک رک کر کہا. تم کچھ بھی کہہ لو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. مجھے صرف اپنے تجربے سے دلچسپی ہے. شاید تم نے اپنی ماں پر بھی کوئی تجربہ کیا ہوگا. شاید تمہاری بہن اور بیٹی بھی ہوگی. ان کو بھی اپنے تجربات میں استعمال کر لو. زرین پلیز چپ ہو جاؤ. اس شخص کو گالیاں دے کر ہم سوائے اپنی اذیت میں اضافے کا اور کچھ نہیں کر سکتے. اس نے ہمیں اس حال کو پہنچا دیا اور ہم اسے گالیاں بھی نہ دیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ورنہ گالیاں تو مجھے بھی بہت آتی ہیں. ڈاکٹر ہنسا. مجھے لگتا ہے تم میرے جیسا ذہن رکھتے ہو، کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتے. خدا کے لیے مجھے کوئی گندی گالی دے لو لیکن خود سے مت ملاؤ. بے شک کسی ناپاک جانور سے ملا دو. بہت بول رہے ہو، جلد تمہیں پتہ چل جائے گا. زرین دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. مت لگو اس سور کے منہ. تم لیٹ جاؤ. کب تک بیٹھے رہو گے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے. پلیز، میں صرف تمہارے لیے اس طرح بیٹھی ہوں. میں دیکھ رہا تھا وہ بہت مشکل سے بیٹھی تھی اور یقیناً میرے لیے بیٹھی تھی. وہ ہماری موت کو سامنے دیکھ رہی تھی اور مرنے سے پہلے میرے حوالے سے اپنے دل کی خواہشات پوری کر لینا چاہتی تھی. میں فرش پر بیٹھا اور پھر اس کے زانوں پر سر رکھ لیا. اس نے ذرا سا جھک کر سرگوشی میں کہا، شہباز، آئی لو یو. میں جانتا ہوں اور میں تمہاری محبت کا احترام کرتا ہوں. چالاک آدمی، صرف احترام کرتے ہو. ہاں، کیا احترام کافی نہیں؟ نہیں، یہ کافی سے زیادہ ہے. سچ تو یہ کہ میں اس لائق نہیں ہوں. اچانک زرین کو کھانسی آئی. اس کی کھانسی بے قابو سے تھی. میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. اسے تھام کر میں نے اس کی پشت سہلائی. اسی لمحے اسے شدت کی کھانسی آئی. اس نے ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور جب ہاتھ ہٹایا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا. وہ چیخ اٹھی، شہباز، یہ دیکھو، میرے منہ سے خون آ رہا ہے. ڈاکٹر، کہاں ہو تم؟ میں یہاں موجود ہوں. زرین کے منہ سے خون آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں. چلانے کی ضرورت نہیں ہے، علامات کا آغاز ہو گیا ہے. آگے کیا ہوگا؟ مزید خون آئے گا، صرف منہ سے نہیں بلکہ ہر جگہ سے. کمینے آدمی، تم نے ہمیں کون سا وائرس لگایا ہے؟ اب بتانے میں حرج نہیں ہے. یہ ڈیڈلی ایبولا وائرس ہے. ایک بار یہ کسی شخص کو لگ جائے تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. صرف تقدیر اسے بچا سکتی ہے. میں نے اس پر کام کیا اور اسے انسانوں کے لیے مزید مہلک بنا دیا. پہلے 1 ہفتے میں جان لیتا تھا اور اس کا شکار بعض اوقات بچ بھی جاتا تھا، لیکن اب یہ صرف 3 دن میں جان لے لیتا ہے اور جسے ایک بار لگ جائے اس کے بچنے کا امکان 1,00,000 میں سے 1 بھی نہیں رہتا. کاش تم ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. اس چیمبر کی دیواریں اور دروازہ اتنا مضبوط ہے کہ کوئی ہاتھی بھی اسے نہیں توڑ سکتا. اور تم اس کی نہیں اپنی فکر کرو. ابھی تم میں علامات نمودار نہیں ہوئی ہیں لیکن اس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. میں زرین کو سنبھالنے لگا جو کھانس کھانس کر بے حال ہو رہی تھی اور ہر بار کھانسنے پر اس کے منہ سے خون کے چھینٹے اڑتے تھے.
جو اس کے اور میرے لباس اور فرش کو سرخ کر رہے تھے. زرین، کھانسی روکنے کی کوشش کرو. نہیں روک رہی. میں نے کہا تھا نا میں نہیں بچوں گی. میں اس کی پشت سلانے لگا. اس چیمبر میں ہم گینی پیگ کی طرح قید تھے. گینی پیگ ان سفید چوہوں کو کہتے ہیں جن پر لیبارٹریز میں مختلف تجربات کیے جاتے ہیں. یہاں کھانا تو رہا ایک طرف، پانی کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر کہہ چکا تھا کہ یہ چیمبر صرف ہماری لاشیں اٹھانے کے لیے کھولا جائے گا. بڑی مشکل سے اس کی کھانسی قابو میں آئی، لیکن اس دوران میں اس کے منہ سے ڈھیروں خون نکل چکا تھا. وہ کھانس کر بحال ہو گئی تھی. اس کا لبادہ سامنے سے خون سے سرخ ہو رہا تھا اور فرش پر بھی جا بجا خون نظر آ رہا تھا. میں نے ایبولا وائرس کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر افریقہ سے ہے اور وہیں سے یہ ساری دنیا میں پھیلا ہے، جیسے ایڈز کا وائرس افریقہ سے پھیلا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ یہ دونوں وائرس اصل میں تخلیق کیے گئے تھے اور مغرب کے تجربہ گاہوں میں ان کو ناقابل شکست بنا کر افریقہ میں انسانوں پر ان کے تجربات کیے گئے تھے. وہیں سے ساری دنیا میں پھیل گئے تھے. ڈاکٹر نے اس شک کی تصدیق کر دی. جب اس وائرس کو یوں بایولوجیکل ویپن میں تبدیل کیا جا رہا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ کسی زمانے میں اسے سچ مچ کسی لیبارٹری میں تخلیق کیا گیا ہو.